अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान प्रोग्राम रीब्रांड के साथ। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू होगा प्रोग्राम का वो होगा सैटेलाइट। सैटेलाइट के ऊपर नाज़रीन, हमारे पाक सेट के ऊपर जो चैनल हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से चैनल हैं और पाक सेट हमारा क्या क्या काम कर रहा है, पाक सेट के जो चैनल्स हैं उसको लगाने का क्या तरीक़ेकार है, पाक सेट के ऊपर आप किस तरह चैनल खोल सकते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इमरान बेग साहब, जो कि चेयरमैन हैं MCPC के। इमरान भाई, ये बताइएगा कि कितना अरसा हुआ आपको सेटेलाइट की दुनिया में? मुझे सेटेलाइट के बिज़नेस में तकरीबन 15 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी कंपनी तकरीबन यूँ समझें आपके 96 से ये काम कर रही है। जिस वक्त पाकिस्तान में पाक सेट भी नहीं था, एशिया सेट भी नहीं था, पेमरा भी नहीं था, उस वक्त से मेरी कंपनी काम कर रही है। और मेरी कंपनी है ट्रांसनेट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो पाकिस्तान में काम कर रही है इस नाम से। और ट्रांसनेट मीडिया सर्विसेज LLC के नाम से काम कर रही है UAE में, इसी तरह US में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में और काफ़ी कंट्रीज़ में काम कर रही है। हम लोग फेमस सेटेलाइट ऑपरेटर हैं। तो पाकिस्तान में काम करते हुए मेरी कंपनी को कमोबेश कोई आप ये समझें कि 25 साल के करीब हो गए। और जिस वक्त पाक सेट भी नहीं था, पेमरा भी नहीं था, उस वक्त से कंपनी काम कर रही है। शुरू में आपको याद होगा कि एकदम TV चैनल्स का बूम आया था। जिस वक्त चैनल थे धूम TV, लब्बेक, अपना TV, सिंध TV, रावी, धरती और इस तरह के चैनल्स होते थे। तो हमने बहुत सारे चैनल थाईलैंड से ऑन किए थे थाई सेटेलाइट पे। थाई सेट नाम है उस सेटेलाइट का, थाई सेट। तो सब लोग थाईलैंड में बैठते थे और सारा डेटा यहाँ से जाता था FTP के ज़रिए। और उसके बाद हुआ ये कि 2008 में फिर पहले पाक सेट आई, उसके बाद 2011 में दूसरी पाक सेट 1R आई। तो जब दूसरी पाक सेट 1R आई तो हमने फुजेरा में काम स्टार्ट किया। जो चैनल्स पेमरा के अंदर नहीं आते थे उनको हमने यहाँ से ऑन करना शुरू किया। उसके बाद जो लीगल चैनल थे, आप लीगल के लें या वो चैनल जो अपलिंक लाइसेंस इशू होते थे पहले, शुरू में जो चैनल को लाइसेंस मिलते थे, 2 कैटेगरी होती थी उसकी पाकिस्तान से। एक कैटेगरी होती थी अपलिंक और दूसरी डाउनलिंक। तो अपलिंक वो चैनल होते थे जिनको हम पाकिस्तान से अप कर सकते थे। वो अपना अर्थ स्टेशन बनाते थे, अपना अपलिंक का पूरा सेटअप लगाते थे, एंटीना, टावर कनेक्टिविटी के लिए, और अपने ऑफिस से ऑन करते थे। और डाउनलिंक वो है कि इंटरनेशनल चैनल को हम अगर पाकिस्तान में लैंड करवाना चाहें, जो कि मार्केटिंग की डील बनती है पेमरा से, और इजीली आज तक भी लैंडिंग राइट्स के लाइसेंस मिल जाते हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। एक तो सस्ता काफ़ी होता है, और आप ये समझें कि अपलिंक का जो आजकल रेट चल रहा है इन दिनों, ये है अगर कोई चैनल आपको बिकता हुआ मिल जाए और आप डील बना लें तो तकरीबन 30 करोड़ के आसपास का आपको लाइसेंस मिलता है। और लैंडिंग राइट्स जो है वो बड़े मुनासिब से पैसों में हो जाता है। तो यूँ समझें आप कि ये है सारी इसी कहानी। इमरान भाई, जो हमारा पाक सेट है उसके ऊपर कितने चैनल हैं हमारे, जो हमारे व्यूवर्स को बता सकेंगे आपके हमारे पाक सेट पे कितने चैनल चल रहे हैं? अच्छा, हमारे पास जो टोटल चैनल है पाक सेट पे ज़्यादातर चैनल वो हैं जिनके पास अपलिंक के लाइसेंस हैं। जियो, समा, बोल, या तमाम बड़े चैनल्स जो पेमरा के अंडर आ रहे हैं। आप ये समझ लें कि तकरीबन 90 तो वो चैनल्स हैं जिनको पेमरा ने लाइसेंस इशू किया हुआ है। और तमाम चैनल ही जो लाइसेंस वाले हैं वो पाक सेट पे हैं। सिर्फ ARY जो है वो पाक सेट पे नहीं है, वो एशिया सेट पे है। ज़्यादातर चैनल लीगल हैं पाक सेट पे, और जो पेमरा के अंडर नहीं आ रहे उनमें ज़्यादातर चैनल्स हैं एशिया सेट पे। दोनों मिला के अगर आप देखें तो तकरीबन पाक सेट और एशिया सेट पे तकरीबन आप ये कह लेंगे 350 के करीब चैनल्स बनते हैं। और लैंडिंग राइट्स और अपलिंक दोनों मिला के चैनल हो जाते हैं तकरीबन कोई 140-45 के बीच में। 90 के करीब चैनल वो हैं जो अपलिंक के लाइसेंस पे हैं। इसके अलावा तकरीबन आप ये समझें कि 45 to 50 चैनल वो हैं जो डाउनलिंक चैनल कहलाते हैं, डाउनलिंक लाइसेंस पे हैं। तो 150 के करीब आप इनको समझ लेते हैं कि मैक्सिमम चैनल्स हैं 150 जो पेमरा के अंडर आ रहे हैं।
اس کے علاوہ تمام جو باقی چینل ہیں 200 یا 220 کے قریب ہیں، کیونکہ چینل کی تعداد اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ بھی آتے ہیں کبھی کم، سیزن میں زیادہ ہوتے ہیں چینل. سیزن آپ یہ کہہ لیں کہ جب رمضان آتا ہے، بہت سارے چینل مذہبی ہیں، کیونکہ مذہبی چینل پیمرا کے انڈر آتے نہیں ہیں تو وہ زیادہ تر ایشیا سیٹ پہ جاتے ہیں تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور پالیسی آگے پیچھے ہوتی رہے تو بھی انٹرنیشنل ویور جو ہیں ان کے وہ ڈسٹرب نہ ہو. مدنی چینل آپ دیکھیں گے کہ ایشیا سیٹ پہ ہے. اس کے علاوہ تمام کرسچن چینلز آپ جو دیکھتے ہیں 40+ بہت سارے ایشیا سیٹ پہ ہیں. کوئی آپ 2-4 چینل ہیں جو پاک سیٹ پہ ہوں گے، ایک زندگی ہے اور اس کے علاوہ ایک آدھ اور چینل ہے کوئی. تو 350 کے قریب تمام چینلز ہیں، اور زیادہ چینل لیگل چینل پاک سیٹ پہ، اور ایلیگل چینلز جو پیمرا کے نہیں آ رہے وہ سارے ایشیا سیٹ پہ ہیں. عمران بھائی، اگر کوئی کنزیومر پاک سیٹ کے اوپر چینل کھولنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طریقے سے پاک سیٹ پر اپنے چینل کو لانچ کر سکتا ہے؟ سمپل اس کا طریقہ ہے، پاک سیٹ پہ چاہے وہ جانا چاہے یا ایشیا سیٹ پہ، ہمارے پاس وہ آئے، رابطہ کریں ہم سے، ایگریمنٹ ہم اس سے بنائیں گے، پیسے طے ہو جائیں گے، پیمنٹ کرے، ایڈوانس پیمنٹ جو سیکورٹی ڈپازٹ ہے وہ پے کرے گا. تو ہمیں تقریباً چاہیے ہوتا ہے ٹائم 2 دن 3 دن کا، کیونکہ ہمیں سرور مینیج کرنا ہوتا ہے. سرور بنا کے ہم اس کا ٹیم ویور کا آئی ڈی پاسورڈ دے دیتے ہیں، وہ تمام ڈیٹا شروع میں 2-4 دن کا اس میں ٹرانسفر کر دے اور نیا ڈیٹا ایڈ کرتا رہے اور چینل چلاتا رہے. تو یہ ہے طریقہ کار اس کا، بڑا ایزیلی مینیج ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مشکل چیز ہے نہیں، نہ ہی کوئی بہت زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم لوگ سیٹلائٹ پہ مطلب ہمیں 2 گھنٹے بھی مل جائیں تو ہم چینل آن کر لیتے ہیں، باقی وہ اپنا لوگو اپنا ڈیٹا ایڈ کرتا رہے اور اس کو مینیج کرے. اس کے بعد جو اصل ایشو آتا ہے وہ آتا ہے پاکستان میں، کہ کیبل والوں سے ڈیل کرنا اصل ایشو ہوتا ہے. یہاں وہ ڈیل بنا لے، سیٹلائٹ پہ آن ہوتے ہیں بس کیبل پہ آن کر لے تو بزنس اس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا عمران بھائی کہ ہماری جو پاک سیٹ ہے اس نے سیٹلائٹ کی دنیا میں کتنی ترقی کی ہے؟ تو خیر ہم بہت زیادہ آگے تو اس کام میں نہیں ہیں، نہ ہی ہم پراپر اس کو جس طرح یوز ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ 2018 میں ایک سیٹلائٹ لانچ کی تھی، اور وہ کوئی اتنی اچھی سیٹلائٹ تھی نہیں، ٹوٹی پھوٹی سیٹلائٹ تھی. 3 سال کے قریب وہ چلی. پھر 2011 میں پاک سیٹ 1R سیٹلائٹ لانچ کی پاک سیٹ نے، جس پہ بہت اچھا بزنس کیا ہے. اور پاکستان سے باہر اس کو ہماری جو کمپنی ٹرانسنیٹ ہے وہ لے کے گئی ہے، کیونکہ پاک سیٹ گورنمنٹ کی کمپنی ہے، اس بار کو اس کو آن کرتا ہے، اور پاک سیٹ اس کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے. تو ان لوگوں کو آئی تھنک الاؤ نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر اپنے نام سے کام کر سکیں. تو پاکستان سے باہر جہاں جہاں پاک سیٹ کا کام ہو رہا ہے وہ میکسیمم ہماری کمپنی کام کر رہی ہے. اور ہمارے لوگ سپورٹ کے لوگ بھی ہمارے ہیں، ہمارا اپلنک کا سیٹ اپ اپنا ہے، جگہ ہماری ہے، اور تمام لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا عمران بھائی، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ بڑا لوگ فوکس کر رہے ہیں. کیا آپ سوشل میڈیا کے لوگوں کو سیٹلائٹ پر آنے کا کہیں گے کہ اگر وہ سیٹلائٹ پر اگر اپنے چینل کو لانچ کرتے ہیں تو بہت پاورفل ہو جائیں گے وہ لوگ؟ تو بھائی 100% میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ وہ سیٹلائٹ چینل پہ چلے جائیں، اگر ان کا بجٹ ان کو اجازت دیتا ہے. اگر اجازت نہیں بھی دیتا تو بھی وہ آئیں، رابطہ کریں، پیسے کم زیادہ کر کے، کوالٹی اوپر نیچے کر کے کسی طرح مینیج کریں اور سیٹلائٹ پہ آ جائیں. وہ وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اگر کہیں سے کوئی ان کو کلیم کا سامنا ہو جائے، ویڈیو پہ، آڈیو پہ، پکچر پہ، یا کسی بھی کانٹینٹ پہ، تو یوٹیوب بالکل بھی اثر نہیں کرتا اور لوگوں کی سالوں کی محنت سیکنڈوں میں ضائع ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ میرے رابطے میں ہیں، جن میں سے ایک چینل کا مجھے بڑا افسوس ہے جس کے 1.5 ملین سبسکرائبر تھے، اور راتوں رات پورا چینل فارغ ہو گیا. اگلے دن پوری ٹیم روڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی جن کی پوری محنت تھی کئی سالوں کی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے سیٹلائٹ پہ آ جائیں. سیٹلائٹ پہ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ کانٹینٹ آپ کا ہو نہ ہو، پورا ہی چینل چاہے آپ نے یوٹیوب سے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہو، پورا کانٹینٹ چوری کا ہو تو بھی چینل آپ کا چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ بزنس کے لیے آسانی یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیٹلائٹ پہ جا رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ لاکھوں کروڑ روپے لگا کے محنت کر کے یہ سیٹلائٹ پہ آئیں، تو اشتہارات بھی مل جاتے ہیں، پیڈ انٹرویوز، پیڈ کانٹینٹ،
پھر ان کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ وہ سیل کر سکتے ہیں، اس پہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں کو اکثر مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اگر سیٹلائٹ پہ آ سکتے ہیں اور آنا چاہ رہے ہیں تو کہیں سے کوئی انویسٹر پکڑ لے وقتی طور پہ 2-3 مہینے کے لیے، اور سیٹلائٹ پہ آئیں، کیبل آن لائن سیٹنگ بنائیں، چھوٹے چھوٹے علاقے آن کروا رہے ہیں، کیونکہ بزنس نکلتا ہے چھوٹے علاقوں سے. اورنگی، لانڈی کورنگی، گارڈن، ناز آباد، اس طرح کے علاقوں سے چھوٹے کنزیومرز ان کو مل جاتے ہیں، چھوٹے کلائنٹس جو اشتہارات دے دیتے ہیں، بلڈرز مل جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لیگل اور انلیگل کا ایشو آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو بہت فائدہ ہے. پیمرا کے انڈر اگر آپ نہیں آ رہے، آپ کے پاس اگر فرض کریں کہ لائسنس نہیں ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ کے کروڑ روپے پہلے بچ گئے ہیں اس کے. دوسری بات یہ کہ سیٹلائٹ پہ آنے کے بعد آپ بلڈرز پکڑ سکتے ہیں، نئی نئی کمپنیز پکڑ سکتے ہیں، پیڈ انٹرویوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مارننگ شو میں کسی کمپنی کو آپ دے سکتے ہیں، 2 گھنٹے کے ان کے چارج کر لیں. شام میں کسی کوئی اسلامک کوئی پروگرام کر لیں آدھے گھنٹے کا، پھر گیم شو کر لیں، پھر نیوز کا کوئی سیٹ اپ کر لیں، تو آپ جو پیسے آپ لگاتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ پیسے آپ ریکور کر لیتے ہیں. کوئی پریشانی آپ کو ہوتی نہیں ہے. بہت اچھا طریقہ ہے. پھر سیٹلائٹ پہ آنے کے بعد اسی کو آپ جو اسٹریمنگ آپ کی چل رہی ہے اس کو آپ تمام سوشل میڈیا پہ گھما دیں، تو سوشل میڈیا بھی کور ہو جائے گا. آپ کو کاپی رائٹ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں اس سے بھی بچ جائیں گے. اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ الیکٹرانک میڈیا پورا کا پورا کور کر لیں گے. اچھا عمران بھائی، یہ بتائیے گا کہ لینڈنگ رائٹس وہ کس طریقے سے لے سکتا ہے؟ اگر جیسے فرض کریں میں کوئی چینل کھولتا ہوں، وہ پوری دنیا کے اندر میں لینڈنگ رائٹس کس طرح لے سکتا ہوں، کس طریقے سے میں لینڈنگ رائٹس لے کر اپنے چینل کو لانچ کر سکتا ہوں؟ تھوڑا سا آسانی کے لیے ہمارے ویور جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے گا. اچھا، لینڈنگ رائٹس پہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پیمرا بہت آرام سے لائسنس ایشو کر دیتا ہے. آپ کا چینل اگر ایجوکیشنل ہے یا انفوٹینمنٹ ہے تو آرام سے مل جاتا ہے. نیوز کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی معاملہ ہے نہیں نا اس کا. اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ کا چینل چلتا ہوا ہونا چاہیے، پرانا، تقریباً 6 مہینے پرانا ہو. اچھا، ڈائریکٹرز آپ کے پاس جو ہوں گے انٹرنیشنل کمپنی میں وہ سارے باہر کے ہوں. جو ڈائریکٹر وہاں کے ہوں گے وہ پاکستان کے ڈائریکٹرز نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کے ڈائریکٹرز الگ ہوں گے، وہاں کے ڈائریکٹرز الگ ہوں گے. جس بھی ملک کا چینل آپ لے کے آ رہے ہیں ان کا آپ سے ایگریمنٹ سائن ہوگا. ایگریمنٹ ہونے کے بعد سب سے پہلی اور بڑی شرط ان کی یہ ہوتی ہے کہ کانٹینٹ جو سارے پروگرامز ہیں 80% انٹرنیشنل اور 20% لوکل کانٹینٹ ہوگا آپ کا. اور اس کے بعد کچھ بزنس کی پرسنٹیج ہے وہ ان کو پے کرنی ہوتی ہے پیمرا کو، اور بہت کم پیسوں میں سیٹنگ ہو جاتی ہے. پاک سیٹ پر آنے سے پاکستان کے بزنس اور پاکستان کے زر مبادلہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ؟ یہ بڑا مزیدار آپ کا سوال ہے، اور ہماری تو حکومت یا ہماری جو پالیسیز بنانے والے ہیں اسے بالکل بھی ورکنگ نہیں کر رہے. ورنہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بہت بڑا بزنس ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو نوکریاں مل سکتی ہیں. بہت زیادہ جو پیسے ہیں وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں. بہت بڑا بزنس ہے جس کو ہماری گورنمنٹ اور ہمارے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، جو کہ ہم پکڑ سکتے ہیں. آپ پوری دنیا کو چھوڑتے ہیں، آپ صرف انڈیا کی مثال اگر لے لیں تو انڈیا میں آپ جب تک اپنا چینل لینڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان سیٹ پہ نہ آئیں. ان سیٹ ہے انڈین سیٹلائٹ، اور وہ کافی سیٹلائٹس ہیں، کوئی ایک سیٹلائٹ نہیں ہے. لیکن بیسک شرط یہ ہے کہ آپ کیبل پہ اگر آنا ہے تو ان سیٹ پہ آنا پڑے گا. آپ کوئی بھی سیٹلائٹ یوز کر رہے ہو لیکن انڈیا میں لینڈ کرنے کے لیے ان سیٹ پہ آئیں گے آپ پہلے. ان سیٹ کے بعد کیبل آپریٹرز آپ کو لینڈ کریں گے انڈیا میں، ڈسٹریبیوشن دیں گے. اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ اب یہ آپ کو نظر آئے گا کہ باہر کی جو کمپنیز آ رہی ہیں سب سے پہلے وہ اپنا آفس بنائیں گی، اپنے لوگ رکھیں گی. جب وہ اپنے لوگ رکھیں گے تو کچھ نہیں تو کم از کم 10 بندے تو آپ کے لگ جائیں گے نا اس میں، ایک آفس میں، کہ جو ایڈٹ بھی کر رہے ہوں گے، ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے اور دیگر ٹیکنیکل چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. تو جو کما رہے ہوں گے وہ اس کی شیئرنگ الگ ملے گی آپ کو، لوگوں کو روزگار الگ ملے گا. ایک ایک چینل اگر آ جاتا ہے اس طرح تو کتنے زیادہ چینلز ہیں دنیا میں جو کہ پاکستان میں آ سکتے ہیں. اور اگر یہی شرط رکھتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک سیٹ پہ وہ چینلز ہیں جو پاکستان سے اپ لنک ہو رہے ہیں،
کوئی باہر کے تو ایک آدھ چینل ہوگا, کوئی زیادہ چینلز نہیں ہیں. لیکن اگر پاکستان میں انڈیا کی طرح شرط رکھتی جائے کہ آپ پاکستان میں تب اپنا چینل لینڈ کر سکتے ہیں جب آپ پاک سائٹ پہ ہوں گے. جیسے آپ کو میں نے یہ ذکر کیا لاسٹ ٹائم بھی کہ ایئر وائی, جس طرح ایئر وائی چل رہا ہے ایشیا سیٹ پہ, ایئر وائی تو ہمارا اپ لنک لائسنس پہ چل رہا ہے. لیکن یہ آپ سمجھیں کہ ایشیا سیٹ پہ ہمارے 225 کے قریب چینلز ہیں جو چل رہے ہیں. تو اگر 225 تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی 50 چینل بھی پاکستان میں آ جاتے ہیں تو بزنس آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنا فرق پڑ رہا ہے. تو اس پہ اگر ورکنگ ہو جائے تو ہمارے ملک کے حالات بدل سکتے ہیں, میڈیا کنٹرول ہو سکتا ہے, لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے, اور ہمارے لوگ اس کام میں مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. پاک سیٹ پر جو چینل ہیں وہ دنیا میں کتنے ممالک میں دیکھے جاتے ہیں؟ پاک سیٹ یا کسی بھی سیٹلائٹ کی جو فٹ پرنٹ ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 70 to 90 کنٹریز یہ کور کرتا ہے, اور کافی ایریا یو ایس کور کر لیتا ہے, تھوڑا سا یورپ کر لیتا ہے, باقی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ایران, افغانستان. اور اس کو فٹ پرنٹ آپ چیک کرنے کے لیے سب سے آسان ہے, اس کا ایک لنک سائٹ ہے سیٹ بیمس کے نام سے, SATBEAMS. سیٹ بیمس میں جا کے آپ کسی بھی سیٹلائٹ کا فٹ پرنٹ چیک کر سکتے ہیں, اور کمپلیٹ ڈیٹیل اس میں آ جاتی ہے کہ کتنا سائز کا اینٹینا چاہیے, کوریج ایریا کیسا ہے, کوالٹی کیسی ہے, اور کس طرح کا رزلٹ کس کنٹری میں کس لینڈ پہ نظر آئے گا. میپ کھلتا ہے اس کا, میپ کھل کے آپ جتنا چاہیں اس کو میکسیمم زوم کرتے جائیں تو کنٹریز کے نام, شہروں کے نام, پھر علاقوں کے نام اس میں واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح ہے, باقی طریقہ کار ایک ہی ہے, چاہے وہ چینل جیو ساما بول ہو یا آپ یہ جو کوئی بھی چینل ہو. اگر آپ نے پاک سیٹ پہ آن کر لیا تو جہاں جہاں پہ جیو ساما بول آ رہے ہوں گے وہاں پہ وہ چینل بھی آ رہا ہوگا. ایسا ہے نہیں کہ کچھ کنٹریز میں وہ آ رہا ہو اور کچھ کنٹریز میں یہ نہ آ رہا ہو. تو بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے, ایک ساتھ آپ اتنی کنٹریز کور کر لیتے ہیں, اور اس میں آپ ڈونیشن کے معاملات, پروگرامس کے معاملات, بزنس, انٹرنیشنل بزنس, مختلف لینگویجز میں کام کر سکتے ہیں, اور ہر جگہ پہ چاہیں تو اپنا آفس کا سیٹ اپ آپ آن کر سکتے ہیں کہ اس زبان میں وہاں کے اشتہارات پکڑ لیں, وہاں کے کام کر لیں, آپ یہاں پہ ان کو پروموٹ کر لیں. تو بہت سارے کام ہیں جو سیٹلائٹ پہ ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا ساتھ لے کے چلیں کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت کی ضرورت ہے, لیکن سیٹلائٹ کی ابھی اپنی ویلیو اپنی جگہ پر ہے, اور پاکستان میں مزید کافی ٹائم تک سیٹلائٹ چلتا رہے گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ کا کام ختم ہو گیا, سوشل میڈیا آ گیا تو سوشل میڈیا ہی چلے گا. سوشل میڈیا چلے گا لیکن ابھی سیٹلائٹ بھی چلے گا, کافی اسکوپ ہے اس کا, بھی ٹائم باقی ہے. عمران بھائی, جو اس وقت ہماری ویورز او پی ٹی وی کے اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ان کے لیے پیغام دینا چاہیں گے. اچھا, ہمارے تمام اوورسیز بھائی جو انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں کہ وہ سیٹلائٹ چینل کی طرف آئیں, تو وہ او پی ٹی وی کی ٹیم سے یا وقار صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, وہ ان کی بھرپور ہیلپ کر لیں گے. میڈیا میں کافی ٹائم ہو گیا ہے اور بہت زیادہ پیارشپ ہے ان کی اس میڈیا میں, سوشل, الیکٹرانک, حتیٰ کہ پرنٹ میں یہ کام نہیں کرے لیکن پرنٹ میں بھی ان کا نام چلتا ہے کافی. اور باقی حنیف صاحب ہیں ہمارے جو کہ نامی گرامی ہیں اور ہمارے بہت زیادہ سینئر دوستوں میں سے, اور نام ہے حنیف بھائی کا. حنیف بھائی اس کام میں بھرپور ہیلپ کر سکتے ہیں. پورے دنیا سے, پاکستان سے باہر سے, جہاں سے بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا ارادہ ہے کہ سیٹلائٹ طرف آئیں, حنیف بھائی سے رابطہ کر لیں. کنٹینٹ میکنگ میں, سیٹلائٹ میں اور ہر طرح کے معاملات میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور حنیف بھائی ایسے آدمی ہیں کہ ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ہیلپ کریں گے اور بھرپور طریقے سے ان کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عمران بھائی, آپ ہمارے پروگرام ری برانڈ پاکستان میں تشریف لائے, اور جدید چیزیں جو اس وقت سیٹلائٹ پر چل رہی ہیں, چینلز چل رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, کس طریقے سے چینل بنانا ہے, وہ ہمارے ویورز کو بتایا. بہت بہت شکریہ. حنیف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور معلومات دینے کا اور
لوگوں کو چیزیں سمجھانے کا موقع دیا. آپ ہمارے استادوں میں سے ہیں, آپ کو تو ہر چیز پتہ ہے, اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اس طرف آنا شروع ہو جائیں. سوشل میڈیا بھی ساتھ چلائیں, لیکن سیٹلائٹ ساتھ لے کے چلیں گے تو ان کو مزید فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, جو اس وقت دور چل رہا ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا بڑا ان ہے. سوشل میڈیا پہ ہر انسان اپنی بات گفتگو بیان کر سکتا ہے, مگر سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یوٹیوب کی پابندیاں ہیں. کاپی رائٹس کے جو کلیم آ جاتے ہیں نا, کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ڈال دی اس سے کاپی رائٹ کلیم آ جائے گا. کانٹینٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے, میوزک آپ کا اپنا ہونا چاہیے, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی پرسنل اپنی ہونی چاہیے. تو آپ اس چیز کو لانچ کر سکتے ہیں, اس چیز کو بنا کر میک کر کے آپ دکھا سکتے ہیں. مگر سیٹلائٹ کی دنیا میں اس طرح کا نہیں ہے. آپ سیٹلائٹ کی دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کانٹینٹ اٹھا کے چلا سکتے ہیں, تو اس میں وہ کاپی رائٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا. مگر سیٹلائٹ ایک پاورفل میڈیا ہے جس کے اوپر آپ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر ایک اچھے بڑے, کیونکہ جب سیٹلائٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ ایک بڑے چینل کی طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کو کمرشل بھی ملتے ہیں, اچھے اور بڑے کمرشل اس کو ملتے ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہے, سوشل میڈیا جو بڑے چینل ہیں سوشل میڈیا کے, وہ اگر اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اپنے چینل کو اگر وہ سیٹلائٹ پر لے کر آتے ہیں تو بہت ہی اچھا ان کے لیے ہوگا, اور وہ مستقبل میں بڑے ایک سیٹ اپ پہ جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد حنیف خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, مائی نیم از وقار خان. آئی ایم دا سی او اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. ناظرین یاد رکھیے, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے, دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل, ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں, اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام, اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے, بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب بھی کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. Kaba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. ہمارے لذیذ کھانوں کا دسترخوان
सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान, आपकी मेजबानी का सही अलम बरदार। बारबेक्यू टुनाइट, बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक। कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेल फ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.